चंद लम्हों के बाद उसके कंधे को एक आशना लम्स ने छुआ। उसने मजबूती से आंखें मींची। ये ख्वाब ही था, वो इसे टूटे नहीं देना चाहती थी। वो मखसूस खुशबू से अब अपने आसार में लेने लगी थी और फिर से अपनी कमर के गिर्द एक मजबूत आसार का एहसास हुआ। आने वाला उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाए उसकी धड़कन साकत खा चुका था। मुझे वेलकम नहीं कहोगी? उसकी गर्म सांसें नबिया को ज़िंदगी की हरारत का पता दे रही थी। वो बंद आंखों से पलटी कि इतने अरसे से दिल में पनपने वाली ख्वाहिश सच में हकीकत बनकर सामने आकर खड़ी हो सकती थी। एहसन लरजती हुई आवाज़ उसकी हलक से निकली। उसने आहिस्ता से डरते डरते अपनी आंख खोली थी। उसका ख्वाब हकीकत बनकर उसके सामने मुजस्सम खड़ा था। आंख में ठहरा पानी तेज़ी से बहना शुरू हो गया। उसके चेहरे के एक नक्श को हाथों से छूकर महसूस करते उसने खुद को यकीन दिलाना चाहा कि जो वो देख रही थी, समझ रही थी, महसूस कर रही थी, वही हकीकत थी, वही ज़िंदगी थी। उसके सामने था, उसे अपने आसार में लिए था, वैसे छू सकती थी। आंसू में मज़ीद रवानी आई थी। अल्लाह क्या ये वाकई मुमकिन है? दोनों हाथों से मुँह छुपाते उसकी हिचकी बांध गई थी। ऐसा ने बाजुओं से थाम कर उसे खुद में समोया था। उसके सीने से लगती वो दहाड़े मारने लगी थी। आई मिस यू अलॉट। उसकी पीठ थपकता हुआ उसके कान में सरगोशी करने लगा। उसके आसार में आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिचकियाँ थमने लगी। कितने अरसे बाद वो रोई थी, इतने अरसे खुद को मजबूत बनाकर रखते रखते अब वो थक चुकी थी। वो कंधा दोबारा मुयस्सर आ गया जिस पर वो आंसू बहाती थी, जिस पर वो आंसू बहा सकती थी। कितनी देर वो बस उसके सीने से लगी उसे महसूस करती रही। जब दिल को वाकई यकीन हो गया ये हकीकत है, तब वो इससे अलग हुई। 4 सालों में कितने लम्हे होते हैं कि आपको मालूम है? इससे अलग होते वो पहली बार कुछ बोली थी। आंखों में अब भी खौफ की परछाइयाँ थी। उसे शायद अब भी डर था कि वो उसे खो ना दे। जानता हूँ हर लम्हा की अजियत सह कर आ रहा हूँ, कुछ भी कहते उसने दोबारा उसे खुद में बेचा। एक बार फिर आंखों के दोनों की आंखें आशबार हुई थी। ये आंसू सालों के जमा शुदा थे जो न जाने अब कितने दिन तक बार बार बहने थे, लेकिन इस बार इनमें शुक्र का कलमा शामिल था। अच्छा मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो मिट्टी लगे कपड़ों और हाथों से उसके कपड़े भी ख़राब कर रही थी। ओ, आपका चेहरा भी ख़राब हो गया। नज़र उसके चेहरे पर गई तो वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। हाथ बढ़ाकर इसका चेहरा साफ़ करना चाहा, मगर हाथ गंदे होने के बाद मिट्टी मज़ीद फैल गई। इसका कोट भी जगह जगह से मिट्टी से दागदार हो रहा था। अब कुछ ख़राब नहीं होगा, अब हम साथ हैं, हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। उसे खुद से लगाए वो घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। ज़िंदगी अचानक ही इन पर मेहरबान हो गई थी। जितने अचानक वो एक दूसरे से जुदा हुए थे, इतने ही गैर मुतवक्को आज मिलन हुआ था। दोपहर की चमकीली धूप चालीदार पर्दों से छन छन कर लाउंज के अंदर बिखरी बहुत भली मालूम हो रही थी। कुछ देर पहले खाने के से फरागत हुई थी। रब मखमली सोफ़ पर विराजमान वो दोनों ख़वातीन हाथ में चाय का कप थामे हसन को बगौर सुन रही थी, जो इतने अरसे बाद इन लोगों के दरमियान बैठा खुद को ख्वाबी कैफियत महसूस कर रहा था। जिन दिनों तुम टेस्ट की तैयारी कर रही थी, इन दिनों में तुम्हें याद हो तो अक्सर ही मेरे सर में दर्द रहता था। शुरू में मैंने इसे खास अहमियत नहीं दी, कभी पेन किलर ले लेता और कभी दोनों तक यूं से झेलता रहता। मगर एक दिन जब मैं ऑफिस से मैं बेहोश हो गया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। वहाँ मेरे मुख्तलिफ टेस्ट हुए। इब्तदाई रिपोर्ट्स कोई ठीक नहीं आए तो डॉक्टर ने मज़ीद टेस्ट लिखे और इसके बाद जो मैंने सुना उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खींच ली। मैंने तुम्हारे संग एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देख रहा था। मुझे मालूम हुआ कि मुझे ग्लियोब्लास्टोमा ब्रेन ट्यूमर की वो किस्म है जिसमें तमाम थेरेपी और ऑपरेशन के बाद भी सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। डॉक्टर्स कहना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मज़ीद ज़िंदा रह सकूँगा। जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू लेटर आया था, इस दिन डॉक्टर्स की एक टीम थी और इनके हिसाब से मेरा सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे। उन्होंने शदीक मुझे अपने घर पर सब बता देना चाहिए, लेकिन मैं तुम सबको परेशान नहीं करना चाहता था। जबकि अंदर से मैं बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया था। मुझे किसी जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मैं जानता था जो मुझे सहारा दे सकता है वो शायद ये खबर सह नहीं सकता। एक धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा उसने नबिया की जानिब देखा, जो गर्दन झुकाए शायद अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। हसन को अंदाज़ा था कि उसके लिए ये सब सुनना कितना तकलीफ दे था, और तभी तो वैसे ये सब झेलने से बचा गया था। इन दिनों मुख्तार अंकल, जो पापा के बचपन के दोस्त थे, वो पाकिस्तान आए हुए थे। गैर सांस भरते उसने दोबारा सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। वो रोमानिया में एक नया बिज़नेस सेटअप कर रहे थे और मुझे अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना चाहते थे। लेकिन जब आपको पता हो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल बाद मर जाएंगे तो दुनिया पाने की ख्वाहिश कैसे रहती है। मगर इंटरव्यू से एक शाम पहले तुमसे बात करके मुझे ख्याल आया कि शायद मैं एक बार फिर तुम्हारे करियर में हर्डल बनने जा रहा हूँ। मैं जानता था अगर मैंने तुम्हें सारी हकीकत बता दी तो तुम कभी भी इंटरव्यू नहीं दोगी, और दे भी दिया तो ट्रेनिंग पर जाने या जॉब ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले ही हम इस बात को एक बार एक्सपीरियंस कर चुके थे और इस बार मैं तुम्हारे ख्वाबों के दरमियान नहीं आना चाहता था। बालकनी से कमरे तक आते मैं बहुत बड़ा फ़ैसला ले चुका था। तुम्हें चाय के बहाने बाहर भेजकर मैंने अंकल कॉल करके हामी बाली कि मैं रोमानिया आ रहा हूँ, मगर इस बात की खबर पाकिस्तान में किसी को कभी भी ना हो। नहीं, मैं इनके बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँगा, हाँ, मगर इसे पूरा वक्त दूँगा। अंकल मान गए। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे बाद में हुआ कि मुझसे अपनी बेटी की शादी का सोच रहे थे और इस तरह से अपने बिज़नेस को होने वाले दामाद के हवाले कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तब तक मालूम ही नहीं था कि मैं यहाँ शादी कर चुका हूँ।
تمام پراپرٹی اور کمپنی کی پاور آف اٹارنی تمہارے نام کر کے مجھے اتنا اطمینان ہو گیا تھا کہ تمہیں میرے بعد کسی قسم کی مالی پریشانی اب کم از کم کبھی نہیں ہوگی۔ اور پھر تمہارے جاب جوائن کرنے کے اگلے دن میں تم سے عنزا کا کہہ کر رومانیہ چلا گیا۔ اس سے پہلے میں جاتا تو تم شاید اپنا خواب ادھورا چھوڑ دیتی۔ جوائن کرنے کی صورت میں تم ہر حال میں اپنا فرض نبھاتی۔ نبیہ کو آج بھی جاتا، وہ جاتے وقت اسے اپنے پیشے کا سبق پڑھا کر گیا تھا اور وہ اب تک اس کی آخری خواہش سے وفاداری کے احترام میں اپنے فرض نبھا رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا وہاں سے تمہیں کار ایکسیڈنٹ کی خبر بھجوا دوں گا، مگر قدرت نے بھی میرا ساتھ دیا اور اگلے ہی دن ہونے والی لینڈ سلائڈنگ میں بہت سے لوگ جان کی بازی ہار گئے، جن میں کچھ لوگوں کی لاشیں تک نہ مل سکی۔ اس سے بہترین پلاٹ مجھے اپنی کہانی کے لیے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ایک آرمی دوست کی مدد سے تم تک اپنی موت کی جھوٹی خبر پہنچا دی۔ ساتھ ہی تمہاری یقین کے لیے میرا جیکٹ بری حالت میں تم تک پہنچا دیا گیا، جو میں گھر سے پہن کر نکلا تھا۔ نبیہ کے رونے میں تیزی آ گئی تھی، اس لیے مزید یہ سب سننا آسان نہیں تھا۔ وہ تیزی سے صوفہ چھوڑتی اٹھی اور بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسے وہ رات نظروں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ کیا قیامت کی گھڑی تھی جب اسے یہ پتہ لگا تھا کہ احسن مار چکا ہے اور وہ اس کی آخری شکل بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آج بھی اس نے اس جیکٹ کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ جب بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی، اسے پہن کر خود کو اس کے مضبوط اثار کا یقین دلاتی تھی۔ اس محسوس سے احسن کی خوشبو آتی تھی، اس کے لمس کا احساس ہوتا تھا، ایک تحفظ ملتا تھا۔ آنٹی میں آتا ہوں۔ گل بار بانوں سے معذرت کرتا وہ بھی اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس یاٹ پر بھی وہ نہیں پلٹی، کھڑکی کے پاس کھڑی آنکھیں میچ کر کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ آئی ایم سوری، مگر میری جگہ آ کر سوچو، میں تمہیں اس اذیت سے نہیں گزارنا چاہتا تھا جس سے میں گزر رہا تھا، بلکہ تم مجھ سے زیادہ اذیت میں رہتی۔ کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ اور اس اذیت کا کیا احسن جو میں 4 سالوں سے جھیل رہی ہوں، سوہاگن ہوتے ہوئے بے رگ بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اس کی روکنے کی کوشش کی۔ رونے سے اس کی ناک گلابی پڑ چکی تھی، جبکہ آنکھیں سوج گئی تھیں۔ وہ پچھلے 4 سالوں کا ایک ساتھ ہی رو رہی تھی۔ شاید آنسو پوچھنے والا موجود ہو تو بہانے میں مذائقہ نہیں لگتا، میں جانتا ہوں، مگر جانتی ہوں مرے ہوئے کا صبر آ جاتا ہے، مگر روز یہ سوچ کر اٹھنا کہ کہیں آج میرے اپنے کسی بہت پیارے کی زندگی کا آخری دن تو نہیں ہے۔ بہت دردناک ہوتا ہے جو بیماری سے گزرتا ہے، بے شک وہ تکلیف میں ہوتا ہے، مگر اس کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں سولی پر لٹکی ہوتی ہیں۔ کب موت کا فرشتہ آ جائے اور کب ہماری مٹھی خالی ہو جائے، کب ہم تئی داماں رہ جائیں۔ مجھے اسی وقت احساس ہوا کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے۔ اگر پیدا ہونے کی طرح مرنے کا بھی پہلے سے پتہ چل جاتا تو شاید انسان اپنے پیاروں کی موت کا جان کر حل پر مرتا۔ اسے خود سے لگا ہے وہ بھی اپنے آنسو اندر اتار رہا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے، پھر کیا ہوا؟ خاموشی کے لمبے ہوتے اس دورانیوں کو نبیہ کی آواز نے توڑا۔ میں ہر 3 ماہ پر اپنا چیک اپ کرواتا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر ٹیومر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے خود سے لگا ہے وہ بیڈ تک گیا۔ نبیہ نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کتنے عرصے بعد یہ احساس ملکیت اندر جاگا تھا، وہ صرف اس کا تھا، اس کے پاس تھا، اس کی ناز اٹھانے کے لیے اب ہر دم اسی مزاج تھا۔ میں مسلسل دواؤں پر تھا اور ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا۔ دن گزر رہے تھے، ہر رات تمہیں یاد کر کے میں بہت تڑپتا تھا۔ میری موت کی خبر نے تمہیں تو کبھی نہ کبھی صبر دے دیا ہوگا، مگر میں جانتا تھا تم مجھ سے چند ہزار کلومیٹر دور ہو، مگر بے بس تھا۔ تمہیں دیکھ نہیں سکتا تھا، چھو نہیں سکتا تھا، مل نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کی دی ہوئی زندگی کی مدت ختم ہونے پر آ گئی، مگر میری سانسیں چل رہیں۔ یہ میڈیکل ہسٹری میں ایک میریکل تھا۔ ڈاکٹر مجھے آپریشن کہہ دیتے، مگر میری ان کی ریسرچ کے لیے والنٹیئر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جو ڈاکٹرز مجھے 2 سال کی زندگی کی مدت بتا رہے تھے، اب وہ باضابطہ کہ میں آپریشن کرواؤں۔ یوں ہی 1 سال مزید سرکہ اب میرے سر کے ساتھ فیشل مسلز میں بھی کھچاؤ اور درد آنے لگا تھا۔ اس بار جب میں یو ایس گیا تو ڈاکٹرز کا ایک پورا پینل بیٹھا۔ وہ انتہائی حیرت زدہ تھی۔ میں ان 5% لوگوں میں آتا تھا جن کا لائف سپین 5 سال ہوتا ہے، وہ بھی سرجری کے بعد۔ میں تو بغیر سرجری کے 4 سال نکال چکا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے، مگر میں جانتا تھا جو اللہ مچھلی کے پیٹ میں انسان کو 40 دن زندہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے مجھے اس چھوٹے سے ٹیومر کے ساتھ 4 سال زندہ رکھنا کون سی بڑی بات تھی۔ اللہ پر میرا ایمان اور توکل مزید بڑھ گیا تھا، اور اسی توکل نے مجھے فیصلہ لینے پر مجبور کیا کہ میں آپریشن کروا لوں۔ ایک بار پہلے بھی تمہارے کہنے پر آپریشن کروا کر مجھے اللہ نے زندگی بخشی تھی۔ تمہاری ان دنوں کی گئی باتیں ایک بار پھر میرے لیے مشعل راہ بن گئی، اور پھر مجھے کامل یقین ہو گیا کہ اس نے زندگی رکھی ہوگی تو ضرور تم سے ملوں گا۔ اور 2 ماہ پہلے میں الحمدللہ سے حجاب ہو کر آیا ہوں۔ اس کے ایک کامیاب برین سرجری سے حجاب ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بالوں پر رب رکھتے اس نے ایک شدت بھرا لمس چھوڑا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے، پل خاموشی سے محسوس کیے گئے۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی بنے رہے تھے، اس سے زیادہ ان کے رشتے کی خوبصورتی اور کیا ہو سکتی تھی۔ میری تو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو اپنے پاس دیکھ کر میں خوش ہوں، آپ کی اتنی تکلیف اور اذیت کو سوچ کر روں،
یا آپ کی اتنی غیریت اور اجنبیت دکھانے پر غصہ کروں؟ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوں تو فائدہ ہے ایسے رشتے کا؟ ایک بار پھر سو کرتے ہوئے اس سے الگ ہوتی خفگی سے گویا ہوئی۔ تم بس اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم دوبارہ ایک ساتھ ہیں اور رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ فاطمہ نے صدقے دل سے آمین کہتے ایک بار پھر اس کے سینے میں اپنا منہ چھپایا۔ پردوں سے آتی دھوپ بھی ان کی خوشی میں جشن مناتی کمرے میں محو رقص ہوئی تھی۔ غانیہ اپنی زندگی میں اتنی خوش کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ارسلان کی سنگت میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کی واپسی ہوئی تھی۔ ارسلان فریش ہونے کی گھر سے واش روم چلا گیا تھا جبکہ وہ بیڈ پر کچھ دیر پہلے خریدا ہوا سامان پھیلائے مسکرا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے لیے اتنی شاپنگ کی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے پیسوں سے۔ فاتحہ آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ مظلوم بننے والا خود سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو خود پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جس دن وہ ہمت کر کے اپنے حق کی جنگ کے لیے میدان میں ہوتا جاتا ہے بس اسی دن سے ظالم کا احتساب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ کٹھن ضرور ہوتا ہے مگر منزل جیت اور کامیابی کی صورت میں مل جاتی ہے۔ اسے لگا آس پاس ہی جیسے فاتحہ آنٹی کھڑی اس کے کان میں سرگوشی کر رہی ہوں۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور ارسلان باہر نکلتا دکھائی دیا۔ غانیہ پر نظر پڑتے اس کے چہرے پر خفگی کے آثار آئے تھے۔ تھینک یو ارسلان، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے چہکتی ہوئی گویا ہوئی جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ اور میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ ویسے خوش تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ کسی کے سر پر زبردستی مسلط ہونے والوں کا بھی ضمیر کچھ تو زندہ ہوتا ہی ہوگا، کم از کم اندر سے ہی انہیں شرمندہ ہو جانا چاہیے۔ پرفیوم کی شیشی میز پر پٹکتا وہ آئینے میں اس کی آنکھ سے مخاطب ہوا۔ آج واقعی اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ پورا دن ڈرائیو کر کے سر الگ درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کیا ہے نا، دوسروں کا حق غصب کرنے والے، کسی اور کے اشیانے پر اپنے ارمانوں کا محل تعمیر کرنے والے اور رشتوں کو ان کے حقوق نہ دینے والوں کے ضمیر جس دن جاگ جائیں گے اس دن میں اپنے زمین پر بالٹی بھر کر پانی پھینک کر اسے بھی اٹھا دوں گی۔ بیڈ کے نزدیک آتا ارسلان اس کے اتنے کرارے جواب پر تلملا کر رہ گیا۔ ایک بار پھر اسے اپنے فیصلے پر جی بھر کر پچھتاوا ہوتا۔ کاش یہ زبان اس وقت چلا لیتی جب تمہاری مامی نے اجو بھیا سے شادی طے کی تھی تو بہت سی زندگیاں مشکل میں پھنسنے سے بچ جاتی۔ کمفرٹر کھول کر خود پر پھیلاتی اس نے تعصب سے گردن جھٹکی۔ کاش آپ مجھے پہلے مل گئے ہوتے تو عین ممکن تھا۔ وہ پھیکا سانسی تو ارسلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب تمہارے حساب سے تمہیں بگاڑنے والا میں ہوں؟ خفگی سے پوچھتے اس نے ابرو مجتمع کیے تو غانیہ کی مدر سی ہنسی کمرے میں گونجی۔ جانتے ہیں غانیہ ابراہیم نے خود کو آپ کی سنگت میں ڈھونڈا ہے۔ اس کی ہنسی تھمی تو ایک گہرا سانس بھرتی وہ بولنا شروع ہوئی۔ ارسلان بنا کچھ کہے اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ نہ جانے کیوں آج کل اس سے خار کھانے کے باوجود اس کا یہ روپ اسے اندر ہی اندر کہیں اطمینان بھی بخش رہا تھا۔ جبکہ وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہوگی کہ وہ اپنی جنگیں خود لڑ سکتی تھی۔ یہاں رہ کر مجھے زندگی خوبصورتی نظر آئی۔ آپ نے اور فاتحہ آنٹی نے مجھے سکھایا کہ انسان کا دنیا میں آنے کا دراصل مقصد کیا ہے۔ وہ بے مقصد دنیا میں ہرگز نہیں بھیجا گیا، نہ ہی وہ عرضاں ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شخص خود سے محبت نہیں کرتا تب تک اسے زندگی بیکار لگتی ہے۔ اور اسی لیے جب میں نے خود کو پہچانا تو اپنے آپ سے محبت ہوگی، اور جب انسان خود سے محبت کرنا سیکھ لیتا ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجائے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ کے ساتھ میں یہ مہینہ بہت اچھی طرح گزارنا چاہتی ہوں تاکہ میرے پاس آپ کی یادوں کا ایک خزانہ رہے جسے میں جب چاہوں ماضی کا پردہ ہٹا کر کسی قیمتی متاع کی طرح دیکھ کر خوش ہو سکوں۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ارسلان دم بخود سے بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ انسان سے مضبوط کوئی مخلوق نہیں، اگر وہ کچھ ٹھان لے تو دنیا کوئی طاقت اسے اس کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتی۔ غانیہ ابراہیم نے اسے یہ فلسفہ آج اچھی طرح سمجھایا تھا اور اس کا اظہار خیال اس نے کھلے دل سے کیا تھا۔ لیکن انسان سے کمزور بھی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ وہ اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے تو ہر ہاتھ پھلانگ جاتا ہے۔ تانیہ کے شبیہ ذہن کے پردے پر ابھری تو وہ پھیکی مسکراہٹ سے اپنے خیالات اس تک پہنچانے سے خود کو روک نہ سکا۔ ارسلان کو نہ جانے کیوں اس کی بات بری نہیں لگی تھی۔ اوکے گڈ نائٹ۔ اپنا موبائل اٹھا کر کروٹ لیتے اس نے جیسے بات ختم کرنے کا عندیہ دیا۔ غانیہ بھی ایک گہرا سانس بھرتے بیڈ پر بکھرے سامان کو سمیٹتے فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ جس وقت وہ باہر نکلی کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارسلان اور نوز اس کی مخالف سند میں کروٹ لیے موبائل میں مگن نظر آتا تھا۔ یقیناً وہ تانیہ سے باتوں میں مشغول تھا۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ بھی اپنی جگہ پر آ کر دراز ہوئی۔ ارسلان۔ کچھ دیر بعد کمرے کی خاموش فضا میں اس کی آواز گونجی۔ ارسلان نے بنا مڑے ایک ہنکار بھرا۔ میں سمجھ رہی تھی عورت پہلے اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو آپ کی بائیں جانب کی 2 پسلیاں غائب ہوں گی۔ اس کے سوال پر وہ ایک جھٹکے سے کروٹ لیٹا اس کی جانب مڑا۔ یہ اتنے نادر ان کا خیالات تمہارے ذہن میں آتے کہاں سے ہیں؟ پوری شام اسے خجل خوار کرنے کے بعد وہ رات کے اس پہر اب اس کا سر کھانے کا سوچ رہی تھی۔ بتائیں نا، وہ ٹھنکی۔ نہ جانے ارسلان بھی کس موڈ میں تھا کہ موبائل بند کرتا پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ غالباً تانیہ سے بات ختم ہو گئی تھی، ورنہ اتنا تو وہ جانتی تھی وہ تانیہ کے اوپر اسے فوقیت ہرگز نہ دیتا۔ دیکھو، جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عورت کے بارے میں کوئی ایسی روایت منقول نہیں ہے کہ وہ کسی مرد سے یا اپنے شوہر کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ البتہ حدیث شریف میں یہ منقول ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ عورت فطری طور پر مزاج میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، لہٰذا سیدھا کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی، اور ہڈی کا ٹوٹ جانا علیحدگی اور طلاق سے کنایا ہے۔ تو اپنے دماغ سے یہ من گھڑت کہانیاں نکال دو اور اب فوراً سے آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، ورنہ کل میں تمہاری کوئی وش پوری کرنے والا نہیں ہوں۔ اسے تنبیہ کرتا وہ دوبارہ کروٹ لے کر لیٹا تو غانیہ نے بھی کسی فرمانبردار بچے کی طرح جھٹ سے آنکھیں بند کی تھی۔ اسے تو ابھی بہت دن تک ارسلان سے اپنی خواہشات پوری کروانی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ بھی اس کی مخالف سمت میں کروٹ بدل گئی۔ محبت بیج ہوتی تو محبت ہم اگا لیتے، جہاں پر جتنی حاجت ہو وہاں اتنی کھلا لیتے، دلوں کو موم کر لیتے ختم حرص و حسد کر کے۔ محبت بیج ہوتی تو ہوا کے دوش پر رکھتے، نمی پا کر فضاؤں سے محبت پھوٹ جو پڑتی تو ننھی کونپلوں سے سکھ کی بیلیں سر اٹھا لیتی، ہرے پتے سکھوں کے نغمگی کی دھن بجا لیتے، دکھوں کا خاتمہ ہوتا، دلوں کے میل دھل جاتے، قدورت صاف ہو جاتی، یہ دنیا پاک ہو جاتی، یہ سب کچھ عین ممکن تھا محبت بیج جو ہوتی۔ ماریا نہ چاہتے ہوئے بھی اب پابندی سے مسجد جانے لگی تھی۔ اس دن کا کیا کیا خود سے یاد ٹوٹ چکا تھا۔ حسین خاتون کے پاس ایک الگ طرح کا سکون ملنے لگا تھا، وہ اس کے لیے وہ کندھا بن چکی تھی جس پر سر رکھ کر وہ دل کا ہر حال بنا کسی خوف و جھجک کے کہہ ڈالتی تھی، کیونکہ وہ اس پر یا اس کے ایمان پر کبھی سوال نہیں اٹھاتی تھی، وہ بس اسے خاموشی سے سنتی تھی۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں تھا کہ اسے نماز آتی تھی یا نہیں، یا وہ مسجد آ کر بھی نماز کیوں پڑھتی تھی، انہوں نے ایک بار بھی اس سے سوال نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ نماز سے پہلے ان کے پاس سے اٹھ جاتی اور وہ خوش دلی سے اسے اللہ حافظ کہتی، اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتی تھی۔ اگلے دن پھر وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ یہ سلسلہ کتنے دنوں سے چل رہا تھا۔ آج بھی وہ عصر کے بعد مسجد پہنچی تو تقریباً سبھی نمازی جا چکے تھے۔ وہ اپنی مخصوص گوشی کی طرف بڑھی تو وہ اسے دور سے ہی مسکراتی ہوئی نظر آ گئی۔ اب تو انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی رونق آ جاتی تھی۔ اسلام دعا کے بعد وہ روز کی طرح دیوار سے ٹک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں۔ آج اس کے پاس شکوے نہیں تھے، شاید سارے شکوے وہ اندر سے نکال چکی تھی۔ آنٹی ایک بات پوچھوں؟ خاتون نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے مسکرا کر حامی میں گردن لائی۔ آپ کبھی مجھے نماز کا کیوں نہیں کہتی؟ ورنہ عموماً آپ جیسے دیندار لوگ تو اپنے پاس آنے والوں کو نیکیوں کا درس دیتے ہیں۔ اتنے دنوں کا دل میں مچلتا سوال وہ زبان پر لے آئی، جبکہ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس بات سے خوش تھی کہ وہ اسے نماز کا نہیں کہتی، ورنہ شاید وہ اب تک آنا چھوڑ چکی ہوتی، کیونکہ جو تمہیں یہاں تک لے کر آیا وہ ایک دن تمہیں اس کی توفیق بھی دے دے گا۔ ان کے متانت سے دیے جواب پر ماریا کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ کتنے اعتماد سے انہوں نے جواب دیا تھا، جیسے انہیں یقین تھا کہ ایک دن اس کا دل بدل جائے گا۔ مگر ممی کہتی ہیں اللہ توفیق کسی کو دیتا ہے جسے جستجو ہوتی ہے۔ مریم کا ہمیشہ بولا جانے والا جملہ اس نے دہرایا تو خاتون دھیما سا مسکرائیں۔ ٹھیک کہتی ہیں تمہاری ممی، تمہیں توفیق کی جستجو نہ ہوتی تو تم یہاں نہ آتی، تمہیں یہاں سکون نہ ملتا، تمہارا دل مذہب کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، مگر تمہارا دماغ اس بات قبول نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کے پاس گھڑنے کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ جس دن دل کی جیت ہو جائے گی اس دن تم خود نماز پڑھ لو گی، اور جانتی ہو اللہ دنیا میں ہر نعمت بنا مانگے دے دیتا ہے، بس ہدایت بنا مانگے نہیں دیتا۔ کبھی یہ ہدایت ہم خود اپنے لیے مانگتے ہیں اور کبھی ہمارے والدین، تو یقین رکھو مانگی ہوئی ہدایت مل جایا کرتی ہے۔ ماریا کا دل ایک پل کو ساکت ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ مریم کی دلی خواہش تھی کہ وہ بعمل مسلمان بن جائے، تو کیا ان کی دعاؤں کا ثمر تھا جو نہ چاہتے ہوئے اس میں دین کی جاننے کی جستجو پیدا ہو رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی۔ آنٹی میں نے سنا ہے جادو کرنے والا اور کروانے والا مسلمان نہیں رہتا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ لب کاٹتے اس نے گردن اٹھائی تو اس میں ٹھہری ندامت اور احساس جرم یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ کتنے دنوں سے یہ سوال دل میں مچل رہا تھا، مگر وہ اسے کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زبان کی نوک پر آ گیا۔ خاتون نے ایک گہرا سانس بھرتے حامی میں گردن لائی۔ ان کے اقرار پر اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا، دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ پھر آپ نے مجھے پہلے دن کیوں نہیں بتایا جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے اس پر جادو کروا چکی ہوں؟ گردن جھکایا اس نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا۔ کیا میرے یہ کہنے کے بعد تم دوبارہ میرے پاس آتی؟ ان کے سوال پر ماریا نے آنکھیں میتے نفی میں گردن لائی۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر وہ اس دن اسے کہہ ڈالتی کہ وہ گناہ عظیم کی مرتکب ہوئی ہے تو شاید وہ نا امیدی سے ان کے پاس دوبارہ ہرگز نہ آتی، لیکن اب اس کی ذہنی روح بے تر ہونا شروع ہو رہی تھی تو اسے خود اندازہ ہو رہا تھا کہ کتنا بڑا گناہ کر بیٹھی تھی۔ آنٹی میری نیت غلط نہیں تھی، میں نے جائز کام نہیں کروا رہی تھی، بس اپنی محبت پانا چاہتی تھی۔ دماغ کے پاس خود کو مطمئن کرنے کے 100 دلیلیں ہوتی ہیں، اور اس وقت بھی وہ جانتے بوجھتے کہ جو کچھ اس نے کیا غلط تھا، خود کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا شاید اس طرح اس کا احساس جرم کم ہو جاتا ہے۔ جادو ہوتا ہے، پھر مقصد کچھ بھی ہو وہ شیطانی قوتوں کی مدد سے ہوتا ہے، تو ناجائز کیسے نہ ہوا؟ نہیں، میرا مطلب جیسے لڑائیاں کروانا ہوتا ہے، یہ نفریں ڈلوانا یہ شیطانی کام ہے، محبت پیدا کرنا تو ایک اچھا عمل ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی بات کی صفائی پیش کی۔ خاتون نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے نفی میں گردن لائی۔
زبردستی کسی کے دل میں محبت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ان کے جواب پر اس کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔ لب کاٹتے اس نے ایک بار پھر گردن جھکائی۔ تم جانتی ہو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان قرین مہیا کر دیتے ہیں، اور جب یہ جادوگر جن سے ہم کسی کے اوپر جادو کرواتے ہیں، یہ اپنے جادو کے ذریعے شخص کے جن یا قرین کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور ایسا وہ اس کے کپڑے، بال یا ناخن کے ذریعے کرتا ہے۔ ماریا نے جھٹکے سے گردن اٹھائی، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے اقرار کر سکے کہ وہ اس کری عمل سے گزر چکی ہے۔ دراصل شیاطین اور جنوں کو ہم سے حسد ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر سب سے زیادہ علم و عقل والا بنایا ہے، اس لیے وہ انسان سے ازل سے ہی نفرت کرتے ہیں، اور نفرت کے اظہار کے لیے وہ جادوگر ساحر سے اپنی مرضی سے کام کرواتے ہیں۔ جیسے کہ وہ ساحر سے کہتا ہے کہ قبروں کے اندر بیٹھو، الو کی آنکھ ڈھونڈو، کھوپڑیوں پر عملیات کرو، اور جب انسان اپنے مفاد کے لیے سب کر لیتا ہے تو وہ جن شیاطین اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اسی خوشی اور جیت کے ساتھ کہ جس انسان کو اللہ نے اس پر فوقیت دی وہ اس کے کہنے پر بدعملی کر رہے ہیں، وہ راہ راہ سے بھٹک رہا ہے، اور یوں وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہتا ہے۔ اب چونکہ جادوگر اپنے قرین کے آگے سر جھکا دیتا ہے تو وہ قرین اس شخص کی قرین کے ذریعے اس جادوگر کو اس شخص کی وہ تمام معلومات فراہم کرتا ہے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے اب مقصد جو بھی ہو، اس طریقے کے بعد کوئی دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ انہوں نے پہلی بار اس سے کوئی سخت سوال پوچھا تھا، شاید آج وہ سننے کے موڈ میں تھی تو وہ بھی اس پر حقیقت اشکار کر دینا چاہتی تھی، مگر اس پر تو وہ جادو اثر نہیں کیا۔ اسے دل میں تسلی ہوئی کہ شاید وہ جادو تھا ہی نہیں، تبھی تو سنی اس جادوگرنی کے قابو میں نہیں آیا۔ جو شخص اللہ اور قرآن سے جڑا ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوگا، صبح شام کے اذکار پڑھتا ہوگا، اس کا شیطان قرین کمزور ہوگا، ایسے شخص پر جادو کا اثر یا تو ہوگا ہی نہیں یا پھر بہت ہلکا ہوگا۔ اب لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اس نے کیسے اثر کیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک پل کو سانس لینے کو رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، اس سے پہلے کہ دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتی ماریا نے تخیل سے سلام کیا۔ بالکل حدیث مبارک کا مفہوم آتا ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آتا تھا جس کا نام حدیث میں لبید بن عاصم آتا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے رسی میں گریں ڈالی اور ایک کنویں میں رکھ دیا، چنانچہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بیمار ہے، حالانکہ ان کا اثر اللہ کے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بالکل نہیں ہوا۔ ہاں، آپ اس کا بہت ہلکا اثر اپنی ذاتی زندگی پر محسوس کرتے تھے، جیسے آپ کو لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے اور دعا کر رہے تھے کہ آپ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر فرمانے لگے کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے میں اپنے رب سے جو معلوم کرنا چاہتا تھا اللہ نے مجھے اس کی خبر دے دیا۔ میرے پاس دو شخص آئے، ان میں سے ایک میرے سرانے بیٹھا اور ایک پیر کی طرف۔ سرانے والے نے پیر والے سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا۔ پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ کہا سر کے بالوں اور کنگھی میں۔ پوچھا کہاں رکھا ہے؟ کہا نر درخت کے کھجور کے چھال کے اندر پتھر کے چٹان تلے ذی اروان کے کنویں میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس میں سے نکلوایا۔ اس کا پانی گندلا تھا، اس کے پاس کے کھجوروں کے درخت شیطانوں کے سر جیسے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں نکلوائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دی ہے اور میں لوگوں میں برائی پھیلانا پسند نہیں کرتا، مگر بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے وہ اشیاء کنویں سے نہیں نکلوائی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس کنویں کو نپوا دیا تھا، اور اسی موقع پر اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے معوذین سورۃ الناس سورۃ الفلق کو نازل فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے امت کو یہ بتا دیا کہ جادو برحق ہے اور اس کا توڑ معوذین میں ہے، بشرطیہ کہ اس کو توکل کے ساتھ پڑھا جائے۔ ساتھ ہی یہ کہ جو شخص صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھے گا، رقیہ شرعیہ کا اہتمام کرے گا، سب سے چھوٹا رقیہ شرعیہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ اخلاص اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ اس پر جادو بد نظر کا اثر اور اللہ کے اذن سے نہیں ہوگا۔ نظر بد بھی تیر کی طرح ہوتی ہے اور یہ دعائیں اس کے لیے شیلڈ کی طرح کام کرتی ہیں۔ آپ سوچو کوئی تم کو تیر مارے اور تم نے شیلڈ پہنی ہو تو وہ تیر صرف تم کو ہلکا چٹکا تو دے سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے، مگر بڑا نقصان سے بچ جاؤ گی۔ ماریا بالکل خاموش بیٹھی ان کو سن رہی تھی۔ ان کی بات ختم ہوئی تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ آج اس نے ان سے اللہ حافظ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے مسجد سے نکلی تھی، اس حالت میں کہ چادر کا کونا پیچھے فرش پر گھسیٹتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنی حالت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جیسے تیسے وہاں سے گھر پہنچی اور کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اپنا احتساب کیا تھا، اور احتساب تو ہمیشہ ہی مشکل ہوا کرتے ہیں۔ رائم پورے ہفتے سے پریش کال کر کے تھک چکا تھا، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ذہنی پریشانی کے باعث اس کا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے آج اس کا ارادہ الوی ہاؤس جانے کا تھا۔ اسے ہر حال میں پریش کو منا کر واپس لانا تھا۔ شہباز اگر کوئی اہم کام ہو تو مجھے کال کر لینا، میں ایک ضروری کام سے نکل رہا ہوں۔ فون کان سے لگایا وہ آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلا۔ اگلی جانب سے تسلی بخش جواب دیا گیا تھا۔ مطمئن ہو کر
کال کاٹتا وہ جیپ پر سوار ہوا۔ ابھی اس نے چابی اگنیشن میں لگائی تھی جب کچھ دیر پہلے اسٹینڈ پر رکھا گیا موبائل تھرتھرایا۔ عصمت علی خان کی کال آ رہی تھی۔ عموماً وہ اسے اس وقت کال نہیں کیا کرتے تھے۔ دل میں خیریت کی دعا کرتے اس نے کال ریسیو کی کہ آج کل تو ہر طرف صرف انہونی خبریں آ رہی تھی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، سب خیریت ہے؟ تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ شام میں حویلی کا چکر لگا لو۔ ان کے لہجے میں کچھ خاص تھا۔ کرائے میں ایک پل کو ٹھٹک گیا، یعنی ٹھیک تھا اس کا خدشہ۔ پھر کوئی انہونی، کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نئی پریشانی؟ کوئی خاص بات ہے بابا؟ دراصل آج مجھے پریشی کو لینے اس کے گھر جانا تھا، تو حویلی کا چکر لگانا مشکل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں پریشی کے ساتھ ہی آتا ہوں، دھڑکتے دل سے سوال کرتے اس نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی۔ تمہاری بیوی کے متعلق ہی بات کرنی تھی۔ ان کا انداز پار تھا، جبکہ لفظ تمہاری بیوی پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ خیریت بابا؟ اب موضوع ہی ایسا آ گیا تھا کہ اب بات مکمل جانے بنا بات ختم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پریشی سے ناراض تھا، یہ تو ان کا انداز بتا رہا تھا۔ وہ پریشی سے ناراض تھے، یہ تو ان کا انداز بتا رہا تھا، لیکن کیوں؟ یہ اسے جاننا تھا۔ تمہیں اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا، ایسی لڑکی سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا جس کے باپ بھائی ملک دشمن اور غدار ہوں۔ ان کے لہجے سے چھلکتے تنافر پر رائم ساکت ہوا تھا۔ اس پر مستعد ان کی بات بھی اتنی بے وزن تھی کہ ان کے سوا کوئی اور ہوتا تو وہ اس وقت اچھے سے مزاج پوچھتا۔ بابا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے۔ اس سب میں پریشی کا کیا قصور؟ اپنے غصے کو بمشکل قابو کرتا وہ تحمل سے گویا ہوا، لہجے میں بے یقینی تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تم اسے لینے نہیں جا رہے ہو؟ شام میں حویلی پہنچو، میں نے تمام ڈاکومنٹس تیار کروا رکھے ہیں، ان پر سائن کر کے الوی ہاؤس پہنچا دو۔ ان کے لہجے میں تحکم واضح تھا۔ رائم نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا ہوں۔ وہ بولا تو لہجہ دھیما مگر ٹھوس تھا۔ وہ میری بیوی ہے اور اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نبھانے کے بجائے میں اسے چھوڑ دوں تو مجھ پر لعنت ہے۔ دوسری بات، میں جیتا جاگتا انسان ہوں بابا۔ اب کے بار اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اسے عصمت علی خان کے فیصلے سے دکھ پہنچا تھا۔ پہلے آپ کے مفاد کے لیے آپ نے مجھے کھلونے کی طرح شادی کے لیے استعمال کیا، اور اب آپ کا مطلب نکل گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ سوری بابا، مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھیں۔ میں اس بار آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ 2 ٹوک لہجے میں کہتا وہ عصمت علی خان کے غصے کو بھڑکا چکا تھا، لیکن معاملہ یہ ایسا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ان کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ تم ہو ہی نہ خلف، تم نے اپنی منمانی کی، اور اب اگر اب کی بار تم نے میری بات نہیں مانی تو بھول جانا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ غصے سے کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ رائم نے بے بسی سے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ نہ جانے کیوں آج کل ہر طرف سے پریشانی کی خبریں ہی گردش کر رہی تھیں۔ اوپر سے عصمت علی خان کا کھڑا کیا یہ نیا کھڑاک۔ وہ جنجلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ابھی تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس کے لیے وہ باپ سے لڑ رہا تھا وہ نہ جانے اس کے ساتھ رہنے کو تیار بھی ہوتی یا نہیں۔ لب بھینچتے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ اسے جلد از جلد پریشی الوی کے پاس پہنچنا تھا۔ اگر تم پاس ہوتے تو کرم کی انتہا کرتے، تمہیں پلکوں پہ رکھتے ہم، تمہیں دل میں بسا لیتے۔ اگر تم روٹھ جاتے تو تمہیں کتنا مناتے ہم، تمہاری غلطیوں کو بھی ہنسی میں ہم اڑا دیتے۔ اگر اپنی ہی خطا ہوتی تو خود کو ہی سزا دیتے، مگر یہ سب جب ہی ہوتا اگر تم پاس ہوتے تو۔ جس بار رائم الوی ہاؤس پہنچا مغرب کا اندھیرا آرزو چھا چکا تھا۔ گھر کے اطراف کی بتیاں روشن تھیں۔ گردن اونچی کر کے اس نے اس عالیشان گھر کو ایک نظر دیکھا جو آج بھی اپنی شان و شوکت سے دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ لیکن اسے بنانے والا کیا اب وہ کبھی اس کی چھاؤں میں رہ سکیں گے؟ انہیں دنیاوی آسائشوں کے لیے تو انسان حلال حرام کی تمیز بھلائے اندھادھند بھاگتا ہے۔ ایک بوجھل سانس خارج کرتے اس نے بیل پر ہاتھ رکھا۔ پریشی افسردہ سی اپنے کمرے میں چت لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ زندگی سے جیسے اب بیزاریت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے مسکرائے ہوئے۔ ہر طرف سے پریشانیوں نے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا تھا۔ ایک بار پھر رائم کا خیال آیا تھا۔ اپنا فون تو وہ بند کیے ہی بیٹھی تھی، لیکن وہ جانتی تھی ویسے گھر کے فون پر بھی کافی دفعہ کال کر کے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دراصل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس رشتے کے بارے میں کیا فیصلہ لے۔ ٹھنڈے دل سے سوچنے پر رائم اسے کسی حد تک بے قصور بھی لگا تھا، لیکن اس نے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھتی تھی، اس لیے فی الحال رابطہ نہ رکھ کر خود کو تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی۔ اس کی سوچ کا ارتکاز کمرے کا دروازہ کھلنے پر ٹوٹا۔ چوں کر اس نے اپنا رخ پھیرا تو ایک جھٹکا لگا۔ رائم علی خان مسکراتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ آپ؟ بے یقینی سے بولتی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ اس وقت یہاں اس کی موجودگی ہرگز توقع نہیں کر رہی تھی۔ رائم اس کی بے یقینی سے محظوظ ہوتا مسکراتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ دراصل امی عالم نے اسے مہمانوں کی طرح ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی بجائے پریشی کے کمرے میں بھیجنا زیادہ مناسب سمجھا۔ آخر کو وہ اس کا شور تھا۔ اپنی ٹانگوں پر چل کر کندھے اچکاتا وہ بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھا۔ اس کے اتنے غیر سنجیدہ انداز پر پریشی نے دانت پر دانت جمائے اسے گھورا۔ بہت ہی گھٹیا سینس آف ہیومر ہے آپ کا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے کھلے بالوں کو گول مول جوڑے کی صورت میں لپیٹا۔ کیسی ہو؟ اس کے مزاج کی تندہی نظر انداز کرتا وہ نرمی سے گویا۔ نگاہیں پریشی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جمی تھی جو ایک ہفتے میں ہی بالکل جھٹک گئی تھی۔ اس نے اتنے عرصے میں کبھی پریشی کو اتنے بے ڈھنگے ہولیے میں نہیں دیکھا تھا جس میں وہ اب تھی۔ وہ تو ہمیشہ نک سک سے تیار رہتی تھی۔ اس کو دیکھ کر رائم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کاش اس نے ایک دن اور انتظار کر لیا ہوتا تو وہ سب نہ ہوتا۔ کم از کم پریشی کے دکھ میں وہ تو حصہ دار نہیں بنتا، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی بلا سے میں جیوں یا مروں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا مزاج اور نوز گرم تھا۔
رائم کو اندازہ تھا وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ مرے تمہارے دشمن، اور ان دشمنوں میں یقیناً ایک تو میں ہوں گا۔ پریشے کا ایک پل کے لیے کام پاتا، یہ شخص صرف اس کی جان نکالنے کے ہنر سے واقف تھا۔ اسے اتنے دن سے دماغ میں چلتی کشمکش کا جیسے جواب مل گیا تھا۔ رائم کی بات نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ تو کیا رائم علی خان میرے دل کے کسی کونے میں اب بھی بستا ہے؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ اپنے دل میں اس سوال کا جواب کھوج رہی تھی۔ تمہیں لے جانے آیا ہوں، تمہارے بنا وہ گھر ادھورا ہے، میں ادھورا ہوں، ہمارا رشتہ ادھورا ہے۔ اس کے نزدیک کھسکتے اس نے پریشے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اتنے خوبصورت اظہار محبت پر پریشے چند لمحے کنگ سی بیٹھی اسے دیکھے گی۔ مجھے نہ آپ سے ملنا ہے، نہ ہی کوئی رشتہ رکھنا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتی رخ پھیر گئی۔ رائم علی خان کو اتنی آسانی سے تو وہ ہرگز معاف نہیں کرنے والی تھی۔ ایک بار بھی معاف نہیں کرو گی؟ گردن جھکاتے اس نے لب کاٹے۔ پریشے نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ سڑو اکڑو پولیس والا جو لڑکیوں کے لیے اپنے منہ پر نو لفٹ کا بورڈ لگا کر گھومتا تھا، وہ اس کے سامنے سر جھکائے معافی کا طلبکار تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، جیسے وہ تیزی سے لب نیچے چھپا گئے۔ پریشے وہ سب ایک غلط فہمی تھی، میں تمہیں سب بتا چکا ہوں۔ اس کی خاموشی کو ناراضی سے نتی کرتا وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ آپ کی غلط فہمی میں میرا ہارٹ اٹیک ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا تھا پھر؟ کسی دوسری حسینہ کو نکاح میں لے لیتے۔ اس کا انداز بھلے جتنا بھی جلا بھنا تھا، لیکن وہ خود کو حسینہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ رائم نے سینے پر گردن ڈالتے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ اس وقت وہ معاملات خراب کرنے کا رسک ہرگز نہیں لینا چاہتا تھا۔ اچھا، باقی جھگڑا گھر چل کر لینا، اپنی منہ دکھائی لینے کے بعد۔ چند لمحوں بعد وہ نگاہیں اٹھاتا شرارت سے گویا ہوا۔ پریشے کا چہرہ خفا سے سرخ پڑا۔ منہ دکھائی مانگنے والی حرکت اسے اچھا ذلیل کروا گئی تھی۔ اب نہ جانے کب تک رائم اسے یوں ہی چھیڑتا رہتا۔ آپ کی منہ دکھائی ہینڈ کف سی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی زیور دینا تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور یوں بھی مجھے آپ کی کوئی عنایت نہیں چاہیے۔ بہت دیکھ لی آپ کی نوازشات۔ ناراضگی سے کہتی وہ بیڈ چھوڑ کر اٹھنے لگی تھی۔ پری پلیز ایک بار میرا بھروسہ کر لو۔ اس کے ہاتھ تھامتا وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ پری نے ایک نظر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری بیچارگی پر اس کا دل بھر آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ دونوں کی نگاہیں دروازے کی سمت اٹھی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہ دروازے تک گئی۔ باجی کھانا لگ گیا ہے، بڑی بی بی آپ لوگوں کو بلا رہی ہیں۔ آنے والی ملازمہ نے آنم کا پیغام پہنچایا۔ کچھ دیر بعد دونوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے کھانے کی پلیٹوں پر جھکے تھے۔ پریشے کا دل اسے صاف ہو گیا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے مزید ستانے کے موڈ میں تھی۔ سو سنجیدگی کے لبادہ اوڑھے بیٹھی اس کی سانس ساکن کیے تھی۔ پری آج تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ۔ منہ تکنے والا لے جاتے پریشے کا ہاتھ آنم کی آواز پر ساکت ہوا، جبکہ رائم نے ایک ممنوع نظر آنم پر ڈالتے چور نظروں سے پریشے کی جانب دیکھا تھا، جو کچھ تذبذب میں گری لگتی تھی۔ امی میں بھی آپ کے پاس رکوں گی، آپ اکیلی ہیں۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے وہ ایک بوجھل سانس خارج کر گئی۔ رائم دونوں سے بے نیاز گردن جھکائے چاول میں چمچ چلاتا رہا۔ فی الحال وہ یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہی حل ہونے دینا چاہتا تھا۔ نہیں پری، تمہارے گھر اور شوہر کو تمہاری ضرورت ہے، مجھے تو اب نہ جانے کب تک یوں رہنا ہے۔ پریشے نے لب بھیجتے گردن جھکائی۔ اس کا دل بہت بھاری ہوا تھا۔ کیا اس کی ماں کو واقعی اب ساری زندگی اکیلے رہنا تھا؟ سوچ کر اس کی آنکھ بھر آئی تھی، مگر کچھ دیر بعد اپنی کیفیت پر قابو پاتی وہ دوبارہ گردن اٹھا کر بولنا شروع ہوئی۔ اگر مگر کچھ نہیں، اللہ تم دونوں کی جڑی سلامت رکھے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ میرے چھوڑ کر اٹھتی آنم جیسے فیصلہ صادر کر گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے رشتے میں ٹھہرے تناؤ کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، اور پریشا نے کچھ بھی بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو ایک گہرا سانس بھرتی اپنی پلیٹ پر دوبارہ جھک گئی، مگر اگلے ہی پل رائم کی نظروں کے ارتکاز پر اس نے گردن اٹھائی۔ آنم کے ڈائننگ ہال چھوڑتے ہوئے اسے پراشتیاق نظروں سے جاگ ٹک دیکھنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ سے تو گھر چل کر نمٹتی ہوں۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے دانت کچکچائے۔ اس دھمکی پر رائم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ میں تو خود چاہتا ہوں تم مجھ سے اچھی طرح نپٹو۔ پریشے کا ساتھ جانے کا اندیہ اس کے دل پر کن من فوار بن کر برسا تھا۔ ایک ہاتھ دل پر رکھتا وہ اشکانہ انداز میں گویا ہوا تو پریشے اس کے پاؤں پر اپنی چپل سے ایک اور وار کرتی کرسی دھکیل کر کھڑی ہوگی۔ اسے چھوڑا جاتے جاتے وہ ایک اور اعزاز اس کے نام کر گئی تھی۔ رائم کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ ابھی تو گھر جا کر اسے نہ جانے کتنے پہاڑ سر کرنے تھے۔ یہ سوچ کر اسے ابھی سے خود پر ترس آنے لگا تھا، لیکن پریشے اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ یہ احساس سارے احساس پر غالب تھا۔ رائم پوری رات سے پریشے سے وقتاً فوقتاً بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ احتجاجاً جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب تک ایک بار وہ دل کھول کر اپنی بڑاس نہیں نکال لیتی، اس کا غصہ نہیں اترنے والا تھا۔ گھر پہنچ کر جب تک رائم نے گاڑی پوچھ میں پارک کی، وہ بیڈ روم کا دروازہ اندر سے لاک کر کے بیٹھ چکی تھی۔ پری شاید دروازہ غلطی سے لاک ہو گیا، اسے کھول دو۔ 3-4 دفعہ کوشش کے بعد بھی جب اسے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے پریشے کو کار ملائی۔ اسے لگا شاید دروازہ غلطی سے لاک ہو گیا ہوگا۔ غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر لاک کیا گیا۔ اس کے جواب پر وہ پوچھنکا رہ گیا۔ وہ اسے کمرے سے بے دخل کر چکی تھی۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ کان پر فون لگایا وہ بے یقینی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا رہا، جو لگتا تھا جیسے اسے منہ چڑھا رہا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اگلی جانب سے ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ یار پریشے، باہر ملازم ہے، کچھ تو میری عزت کا خیال کرو۔ میں باہر سوتا اچھا لگوں گا، کسی نے تصویر لیک کر دی تو ڈپارٹمنٹ میں میری تو عزت کا فالودہ نکل جائے گا۔
وہ جانتا تھا وہ فون نہیں اٹھائے گی، سو بے بسی سے دروازے سے پشت ٹکاتا میسج ٹائپ کرنے لگا۔ یہ سب مجھے لانے سے پہلے سوچنا تھا، اب بھگتیں۔ اس کا جواب پڑھ کر رحم کے سچ میں 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتا وہ کچھ دیر وہیں کھڑا لب کاٹتا رہا۔ کمرے کی کھڑکی پر بھی فولادی گرل لگی تھی، ورنہ وہ ایک کوشش وہاں سے کر سکتا تھا۔ صاحب آپ کو کچھ چاہیے؟ تبھی نہ جانے کہاں سے اندرونی امور سنبھالنے والا لڑکا گھومتا پھرتا اس طرف آ گیا۔ غالباً وہ گھر کی بتیاں بجھانے کے لیے آیا تھا، ورنہ عموماً اس وقت صاحب اپنے کوارٹرز میں جا چکے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس وہ ایکسرسائز کے لیے باہر نکلا تھا۔ تم جاؤ، میں لائٹس بند کر دوں گا۔ وال پش اپس کرتے اس نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ فی الحال اس کے پاس اس سے بہتر بہانہ اور کوئی نہیں تھا۔ زمان خانوں سے عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ لاؤنج کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے ایک نظر پھر رحم پر ڈالی۔ اسے شاید اس کی دماغی حالت پر کچھ شک ہو رہا تھا، جو اب وہیں کھڑا اسکواٹس کرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ خفا چھپائے وہ ڈیٹو کی طرح دروازے کے سامنے کھڑا ایکسرسائز کرتا رہا۔ جیسے ہی زمان خان منظر سے غائب ہو گیا، اس نے دوبارہ جیب سے موبائل نکالتے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ یار کم از کم ایک عدد تکیہ اور کمفرٹر تو دے دو، میسج بھیج کر وہ وہیں دروازے کے باہر ٹہلنے لگا۔ چند لمحے بعد میسج دیکھ لیے گا، لیکن اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے وہ اندر جانے کے مزید امکانات پر غور کرنے لگا۔ جب یہ اسے کلک کی آواز سنائی دی، یعنی وہ دروازہ کھولنے والی تھی، وہ فوراً مستعد ہوا۔ اگلی پل دروازے کے باہر تکیہ نکلتا دکھائی دیا اور رحم علی خان کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ تکیے کے بجائے اس نے سرعت سے پریشے کا ہاتھ تھاما اور دروازے پر زور ڈالتے اسے مکمل کھول دیا۔ پریشے نے کوشش کی کہ وہ اسے دھکا دے کر باہر نکال سکے، لیکن اس کے ہاتھ پر رحم کی گرفت مضبوطی سے جمی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوا اور لات مارتے دروازہ بند کر دیا۔ پریشے کی آنکھوں میں تخیر، بے بسی اور غصے کے ملے جلے رنگ نظر آ رہے تھے۔ ہاں تو اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ جھک کر زمین پر گرا تکیہ اٹھا کر بیڈ پر اچھالتے اس نے آئیبرو اچکاتے سوال کیا۔ پریشے کا چہرہ خفت کی لالی سے دہک رہا تھا۔ اسے اپنی بیوقوف پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اسے دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کم از کم ایک رات تو اسے باہر گزارنی پڑتی، لیکن اب بازی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، اپنی کلائی مروڑتی وہ جھنجھلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ جھنجھلاہٹ اس کے انداز سے واضح تھی، جبکہ وہیں دوسری جانب رحم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ ورنہ کیا، پھر بلیوں کی طرح نوچو گی؟ آنکھ سے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے اس نے آئیبرو اچکائے۔ پریشے نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، جہاں کھرن ہٹ جانے کے بعد ہلکے ہلکے سفید نشان نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتری تھی۔ آپ کے حساب سے یہ میں نے کی ہے؟ تیوری چڑھاتے وہ خفگی سے گویا ہوئی تو رحم ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس سادگی پر کون نہ مر جائے، اے خدا! لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اسے دیوار سے لگائے وہ اس کے بھورے نینوں میں جھانکتا گویا ہوا۔ لہجے کی گمبھیرتا پر پریشے کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ اس کا یہ انداز آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اتنے دن سے وہ ایک دوسرے سے کسی اجنبی کی طرح بات کرتے تھے، آج پہلی بار وہ اسے اتنی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں چلے گی، اس نے تند لہجے میں بولتے ماحول پر شائع فسوں توڑنا چاہا۔ رحم چند لمحے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر ہاتھ چھوڑتا چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اسے خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ رشتہ بھلے ہی زبردستی جڑا ہے، لیکن اسے ہم محبت سے نبھائیں گے۔ اور جہاں تک بات چھوڑنے کی ہے تو جانے مان اس کے بارے میں آئندہ سوچنا بھی مت۔ پریشے نے اپنی کلائی سے لاتے خفا نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جو پلٹ کر دروازے پر بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ آپ کو سوائے چور پولیس کھیلنے کے سوا کچھ نہیں آ سکتا، ہر شخص کو مجرم سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں آپ۔ اپنے ہاتھوں پر اس کی گرفت سے پڑنے والے نشان کو دیکھتی وہ رواں سی ہوئی۔ رحم ایک بار پھر اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ اس کی کلائی پر واقعی گہرا سرخ نشان پڑ چکا تھا۔ اسے شرمندگی نے آن گھیرا۔ سوری پری، اصل میں پہلی بار کسی لڑکی سے پالا پڑا ہے، تو اس کی کلائی پر اپنے لب رکھتا وہ شرمندگی سے گویا ہوا۔ پریشے ایک بار پھر شکایت کر کے پچھتائی تھی۔ اچھا بھلا وہ اسے دودھ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آئی پرومس، اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اسے خود سے لگائے وہ ڈریسنگ ٹیبل تک لے کر گیا۔ پریشے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رحم علی خان کا یہ انداز اسے کنگ کیے ہوئے تھا۔ اور یہ رہی تمہاری منہ دکھائی، جانتا ہوں بہت لیٹ ہو گئی، لیکن شاید ہمارے رشتے کی اصل بنیاد ہی آج پڑی ہے۔ اس کی گردن کے گرد ہیروں کے گرد زمرد جڑا ہار پہناتے وہ محبت سے گویا ہوا۔ پریشے نے ایک نظر اٹھا کر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ یہ وہی ہار تھا جو اسے اس دن ٹرالی بیگ میں سے ملا تھا۔ اپنے عقب میں کھڑے رحم علی خان کی آنکھوں میں ٹھہرے تاثر نے اسے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پوچھو گے نہیں، یہ تب کیوں نہیں دیا؟ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتا مستفسر ہوا۔ نگاہیں آئینے میں نظر آتے پریشے کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں بیاق و کئی رنگ ایک دوسرے میں مدغم ہوتے نظر آ رہے تھے۔ شاید آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں کہیں اسے بھی تو چوری نہیں کرتی، لیکن جب وہ بولی تو الفاظ میں سب سے نمایاں رنگ بدگمانی کا تھا، یا شاید وہ لمحے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ایسا لہجہ اپنا گئی تھی۔ رحم نے ایک گہرا سانس بھرتے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اٹھایا۔ پری، آئی نو کہ تم بہت ہارڈ ہوگی، لیکن بس ایک بار میری پوری بات سن لو۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں لگے کہ میں غلط تھا تو قسم کھا کے کہتا ہوں تم اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہوگی۔ اس کے سامنے بیٹھتا اب کی بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ انہیں اپنے رشتے کی بنیاد ڈالنے کے لیے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ضروری تھا، اور اگر اس کی طرف کی کہانی جان کر پریشے کا دل سے صاف نہیں ہوتا تو وہ کھلے دل سے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے تیار تھا، کہ زبردستی کے رشتے کا وہ قائل نہیں تھا۔ بولیں،
ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی ہوئے ایک بہت جلد سانس خارج کر دی۔ اس کا دل رحم سے کسی حد تک صاف ہو چکا تھا، بس یہ جھنجھلاہٹ اور غصہ تھا جو شاید لاڈ جھگڑ کر کے سن کر ختم ہو جانا تھا۔ تھینکس مجھے اپنی صفائی کا موقع دینے کے لیے، لیکن کہانی لمبی ہے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم یہ باقی سب پہن کر میرا انتظار کرو۔ زیور کا ڈبہ اس کی ہاتھ میں تھماتا وہ مسکراتا ہوا گویا ہوا، اس کے چہرے پر پھیلے خوبصورت رنگوں سے نظریں چراتے پریش نے اپنی گردن جھکا لی۔ مجھے آپ کی منہ دکھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ چند لمحوں بعد اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے ڈبہ واپس بیڈ پر پرکھا۔ اس دن مانگی گئی منہ دکھائی اس کے لیے ایک مشکل بن گئی تھی۔ یہ ضرورت نہیں، محبت کہلاتی ہے، اور یوں بھی یہ آپ کا حق ہے زوجہ محترمہ۔ ایک آبتا وہ بیڈ چھوڑتا کھڑا ہوا، نظریں انوز اس کے خفا چہرے پر ٹکی تھیں۔ مجھے آپ سے محبت بھی نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بھی دو بدو گویا ہو جائے گی۔ بس ایک بار مجھے جان لو، پھر مجھ پر جان چھڑکنے لگو گی۔ یہ رائم علی خان کا وعدہ ہے۔ شرارت سے اس کی کان میں پہنی چھوٹی سی بالک انگلی سے چھیڑتا وہ الماری کی جانب بڑھ گیا۔ پریشا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ واش روم بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے اپنا رخ پھیرا۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، لیکن اس کی باتیں شوخیاں آس پاس ہی منڈلا رہی تھیں۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ہار واقعی بہت حسین تھا۔ وہ اس کی لمبی گردن کو خراج تحسین پیش کرتا مزید اپنی قدر و قیمت بڑھا گیا تھا، لیکن پریشا کو اس وقت اس ہار کے وزن سے زیادہ بھاری احساس اس لمس کا تھا جو کچھ دیر پہلے رائم علی خان اس کی گردن پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ بہت چھوٹی سی حسرت ہے، بہت پاکیزہ چاہت ہے، تمہارے روبرو آ کر، تمہاری جاں باوضو ہو کر، اب میری جاں باوضو ہو کر، گواہ کر کے ستاروں کو، گگن کے سب کناروں کو، فقط اتنا سا کہنا تھا، مجھے تم سے محبت ہے۔ آسمان کی پراسرار وادی میں چمکتا چاند آج اپنے چوبن پتار سو چاندنی چھٹکتی پھر رہی تھی۔ ایسے میں روئے زمین پر موجود ہر شے روشن محسوس ہوتی تھی۔ ناریل کے درخت میں چھن کر آتی چاندنی اس خوبصورت سے بنگلے کو اپنے اثار میں لیے ہوئی تھی۔ بیڈ روم کی قد آدم کھڑکی سے جھانکو تو غانیہ اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی نظر آتی تھی۔ اس وقت وہ سنہری اور سرخی مائل نارنجی کے امتزاج میں جوڑا پہنے تھی، تیار سی لگتا تھا وہ کسی اہم تقریب میں جا رہی تھی۔ دراصل صبح آدھے جان کی ارسلان کے پاس کال آئی تھی کہ شہر میں ان کے کسی دور کے رشتہ دار کی شادی تھی اور وہ موسمی بخار کے بعد اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی۔ سو اپنی جگہ وہ ارسلان اور غانیہ کو شادی میں بھیجنا چاہ رہی تھی۔ دل تو ان کا رائم اور پریشا کو بھی بھیجنے کا تھا، مگر پھر شارق الوی اور محسن الوی کی گرفتاری کا سن کر انہیں اس سے کچھ کہنا مناسب نہیں لگا۔ اسی غرض سے اس وقت وہ دونوں اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ پہلی بار کسی جگہ ارسلان کی بیوی کی حیثیت سے جانا اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ آج وہ بہت دل لگا کر تیار ہونا چاہ رہی تھی، لیکن اس میدان میں وہ بالکل کوری تھی۔ اس وقت ارسلان ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ وہ کچھ جھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ ڈریسنگ مرر میں ایک بار خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے اس نے ایک نظر غانیہ پر ڈالتے سرسری سے سوال کیا، جو ایک آنکھ بند کیے اور منہ کھولے گویا کسی اہم مہم میں جتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ لائنر مجھ سے نہیں لگ رہا۔ اگر میں آنکھ بند کر لوں گی تو لگاؤں گی کیسے؟ اور اگر کھول لوں گی تو لگاؤں گی کہاں؟ ارسلان کو اس کا مسئلہ کافی گمبھیر معلوم ہوا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس نے بغور اس کی آنکھوں کا معائنہ کیا۔ یہاں ایک آنکھ پر تھوڑا ہلتا جلتا لائنر لگا تھا، جبکہ دوسری آنکھ خالی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے بچپن میں ڈرائنگ میں بالکل محنت نہیں کی اور اسی لیے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ باری باری اس کی آنکھوں کا معائنہ کرتے اس نے کسی تجزیہ نگار کی طرح اپنا تبصرہ پیش کیا، جبکہ اس کے اتنے دل جلے تبصرے پر غانیہ نے فوراً پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ بجائے میرا مسئلہ حل کرنے کے آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ بھول گئے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی شرٹ کا بٹن میں نے ہی لگا کر دیا تھا۔ اس کی خفا نظروں پر ارسلان کو شرمندگی کا شکار ہوا۔ ارے میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ میری ڈرائنگ بہت اچھی ہے، کہو تو میں تمہیں لائنر لگا سکتا ہوں۔ انفیکٹ جو تم نے خراب کر دیا ہے میں تو وہ بھی صحیح کر سکتا ہوں۔ ایک بار پھر دونوں آنکھوں کو دیکھتے اس نے اپنی خدمات بھی پیش کی تھی۔ واقعی وہ ایک دم خوشی سے چہکی تھی۔ اگر ارسلان اس کا مسئلہ حل کر سکتا تھا تو اس سے اچھی بات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہوئی تھی، جبکہ ارسلان کسی ماہر میک اپ آرٹسٹ کی طرح لائنر ہاتھ میں تھامے اپنے کام میں جت گیا۔ اس کے ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست تھے، ساتھ ساتھ وہ غانیہ کو نہ ہلنے کی ہدایت بھی دیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کام مکمل کر کے اس نے تنقیدی نظروں سے اس کی آنکھوں کا جائزہ لیا، پھر دوبارہ برش اٹھا کر دونوں آنکھوں کو بیلنس کیا۔ کافی دیر وہ ایک سے دوسری اور دوسری سے پہلی آنکھ پر جھک کر نوک پلک سنوارتا رہا۔ واؤ ارسلان، ہاؤ کوڈ یو بی سو پرفیکٹ۔ اب کی بات جب وہ اپنے کام سے مطمئن ہو گیا تو تھوڑا دور کھڑے ہو کر خود کی تعریف کے پل باندھے۔ کیا میں آنکھیں کھولوں؟ غانیہ نے لرزتی پلکوں سے سوال کیا۔ اسے بھی اپنی آنکھوں پر ارسلان کی کارروائی دیکھنے کی جلدی ہو رہی تھی۔ جی بالکل مادام۔ ارسلان کی اجازت پر اس نے آئینے کی طرف پلٹتے آنکھیں کھولی تو ایک پل کو حیران رہ گئی۔ ارسلان، وہ تقریباً روتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ اس کی دونوں آنکھیں مکمل طور پر کالی ہو چکی تھیں، جبکہ جگہ جگہ ہاتھ ہلنے سے ٹیڑھی میڑھی کھینچی گئی لائن اسے مزید خوفناک تاثر دے رہی تھی۔ اب میں ایسی شکل سے شادی میں جاؤں گی؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر باقاعدہ رونے لگی۔ ارسلان ایک دم گھبراتے اس کے نزدیک آیا۔ اچھا رو نہیں، کچھ کرتا ہوں، بس یہ والی آنکھ کو تھوڑا بیلنس کر دوں گا تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ ویسے یہ اتنا گھٹیا فیشن کس نے نکالا بھلا بتاؤ؟ پوری آنکھیں کالی کر کے انسان کسی چڑیل کے قبیلے کا حصہ لگنے لگے۔ لائنر اٹھا کر اس کے نزدیک آتے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو، اسے واپس ڈریسنگ پر رکھیں۔ وہ چل کر بیڈ پر کھڑی ہو گئی۔
اسے مزید ارسلان کی خدمات کی ضرورت نہیں تھی۔ یار ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا تھا، خدا کے واسطے آندھا میری مدد مت کیجیے گا۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر جوڑتے اس نے ارسلان کی بات بیچ میں ہی چک لی، جو اس کی دعائی پر ناراض ہو گیا۔ لائنر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک کر رکھتے تو سامنے رکھے صوفے پر منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، نیکی کر دریا میں ڈال جا، ایسے محاورے ایسے موقعوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ غانیہ کی جانب دیکھتے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا، جو میک اپ ریموور سے اپنی آنکھیں صاف کرنے میں جٹی تھی۔ تھوڑی دیر کی تک و دق بعد وہ آنکھیں صاف کر کے بنا آنکھوں کا میک اپ کیے ہی تیار ہو چکی تھی۔ چلیں، اسے کلچ اٹھاتے دیکھ کر ارسلان نے سکون کا سانس خارج کیا۔ اسے پہلی بار اس قسم کے تجربے سے گزرنا پڑا تھا جب تیار ہو کر اسے اتنی دیر انتظار کرنا پڑا تھا۔ جی، اور اس کے ریٹرن کے لیے تیار رہیے گا۔ خفقی سے اسے گھورتے اس نے پاؤں سینڈل میں منگید کیے تھے۔ ویٹ۔ جب بھی ارسلان کی بخلاہٹ بھری آواز سنائی دی، ایک لمحے کے لیے تو وہ پریشان ہو گئے۔ یہ تم نے اپنے چہرہ پھر دوپٹے سے رگڑ لیا؟ اس کے گالوں کی طرف اشارہ کرتا وہ تفکر سے گویا ہوا۔ غانیہ کی گردن تیزی سے نفی میں ہلی تھی۔ پھر یہ دونوں گال کیوں لال ہو رہے ہیں؟ یہ سب سمجھیں گے میں شاید مار پیٹ کر لایا ہوں۔ اس کے گالوں کو باری باری چھوتے اس نے جیسے سرخی کی وجہ جاننی چاہیے، جبکہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر غانیہ کا چہرہ غصے سے مزید گلابی ہوا تھا۔ ارسلان، میں آپ کا خون پی جاؤں گی، میری گالوں پر بلشر لگا ہے۔ وہ دانت پیس کر کچکچائی۔ تمہارا تعلق کوکاف سے ہے کیا؟ کبھی چڑیل بن جاتی ہو، کبھی ڈائن، مطلب بچے تھوڑے ڈرانے ہیں ہمیں وہاں جا کر۔ اس کا فشار خون بلند کرنے کے در پہ تھا۔ چڑیل تو وہ آپ کی ہوتی سوتی ہے، میں نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، اور شاید وہ واقعی زیادہ بلش آن لگا گئی تھی۔ فیس پاؤڈر اٹھا کر اس نے غلطی سدھارنے کی کوشش کی، لیکن اب کی بات چہرہ زیادہ سفید لگنے لگا۔ پیر پٹکتی وہ جھنجھلائی۔ دیکھو، یہ میک اپ ویک اپ تمہارے بس کے کام نہیں ہے، اور یوں بھی تم سادی زیادہ اچھی لگتی ہو۔ میری مانو تو منہ دھو کر آ جاؤ۔ وہ جانتا تھا اس نے شاید پہلی مرتبہ یہ درد سر پالا تھا، اور زیادہ اچھا لگنے کی کوشش میں مذاقہ خیز لگ رہی تھی۔ اس کے تبصرے پر غانیہ کا چہرہ ایک دم ہی اترا تھا۔ یار یہ میک اپ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہیں مصنوعی خوبصورتی کی ضرورت ہو۔ تمہارے پاس نیچرل بیوٹی ہے، یوں بھی سادگی میں چھپا حسن لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب کے بعد غانیہ نے تخیر سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے سراہ رہا تھا، اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ اسے اتنے غور سے دیکھتا تھا کہ اسے پتا تھا وہ بنا میک اپ کے اچھی لگتی تھی۔ اس کے آس پاس بہت سی مدر دھنیں بجنے لگیں۔ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے منہ دھونے چلے گی۔ اسے بس اس ایک شخص کے لیے تو سجنا تھا، وہ اسے جس حال میں پسند کرتا تھا وہ اسی میں خوش تھی۔ مجھ سے مت پوچھ میرے محبوب کی سادگی کا انداز۔ نظریں بھی مجھ پر تھیں، پردہ بھی مجھ سے تھا۔ کچھ دیر بعد صوفے پر ایک دوسرے کے برابر دونوں سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ پریشی نے اب تک اس کا پہنایا ہار گلے سے اتارا نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ لمس اس کے اندر ایک اپنائیت کا احساس جگا گیا تھا۔ ابھی وہ اس کے الفاظ کی سچائی کو محسوس کرنا چاہتی تھی، اس پر یقین کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دل میں بیٹھے ننھے سے غلط فہمی کے بیج کو بھی نوچ کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، جو پچھلی کتنی دیر سے اسے شروع سے کہانی سنا رہا تھا۔ بار بار وہ ویڈیو میری نظر سے گزرتی تو مجھے لگتا کہ میں نے یہ آنکھیں کہیں دیکھی ہیں، مگر کہاں ہے، میں یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جس دن پارک میں ہم دوسری بار ملے، اس دن تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر مجھے کچھ الگ سا احساس ہوا۔ مجھے لگنے لگا شاید تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اور ان کی کشش کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ تم سے اکڑ رویہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں کسی غیر عورت کو اپنے حواسوں پر سوار کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خود سے تھا میری ساری وفائیں صرف میری بیوی کے لیے ہوں گی۔ پریشی کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو ساکت ہوئی۔ کتنا خوبصورت اقرار تھا یہ! وہ مسمرائی سی اسے دیکھ کے گئی۔ دل میں دبا آدھا شکوہ تو یوں ہی دھل گیا تھا۔ یہ الفاظ ہی تو ہوتے ہیں جو کسی کو دل کی مسند پر بٹھا دیتے ہیں تو کسی کو نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ان کا وزن انسان محسوس کر سکتا ہے، اور پریشی الوی اس وقت کے چند الفاظ کی سیر میں کھو چکی تھی۔ مگر کچھ دن بعد دوبارہ ویڈیو دیکھتے مجھے ایک دھماکے سے تمہاری آنکھیں یاد آئیں، اور یہ ادراک میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ظاہر ہے یہ صرف ایک شک تھا، اور شک کی بنیاد پر تو نہ میں تمہیں گرفتار کر سکتا تھا، نہ ہی کسی اور کو اس بارے میں بتا سکتا تھا، کیونکہ اگر میرا شک صرف ایک وہم تھا تو ڈپارٹمنٹ میں میری بہت سبقی ہو سکتی تھی۔ دوسری جانب تم ایک لڑکی ذات تھی، تم بے قصور نکل بھی جاتی، تب بھی تم سے جڑا یہ الزام تمہاری عزت پر داغ کی طرح ہمیشہ کے لیے لگ سکتا تھا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچ لیا کہ یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور اپنے طور پر اس معاملے کی جانچ پڑتال کر لوں گا۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک دو دن تم پر نظر بھی رکھی۔ میں صبح سے شام تمہارے روٹین کو آبزرو کرتا رہا، مگر ظاہر ہے میں ہر کام چھوڑ کر ایسے کب تک تمہارے اوپر نظر رکھ سکتا تھا۔ مجھے اس کا کوئی معقول حل ڈھونڈنا تھا، اور اسی مقصد کے لیے میں نے زرمینہ بھابھی سے تمہیں اشمان کے حقیقی کے ارینجمنٹ کے لیے کال کروائی۔ پریشی کا منہ بے یقینی سے کھلا، آنکھوں میں تخیل لیے وہ اس کی جانب پلٹی۔ تو زرمینہ بھابھی بھی اس میں ملی ہوئی تھی؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا اس کا سارا خاندان سب جانتا تھا؟ وہ واقعی اشمان کے ایونٹ کے لیے ایونٹ پلانر دیکھ رہی تھی، تو میں نے تمہیں سجیسٹ کر دیا، اور پھر ان سے کہا کہ باقی معاملات میں تم سے مل کر ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تمہارے آنے سے پہلے ہی میں ویٹر کو اپنا سروس کارڈ دکھا کر تم پر جوس گرانے کا کہہ چکا تھا، اور یوں ہماری بات کے دوران جب اس نے جوس گرایا تو تم بخلاہٹ میں سب چھوڑ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ویٹر سے تمہیں کچھ دیر واش روم میں بند رکھنے کا کہہ کر میں نے تمہارے فون میں وائڈ رینج GPS ٹریکنگ چپ ڈال دی۔ پریشی کے ذہن کے پردے پر
ایک بار پھر سارا منظر گھوما تھا۔ اس دن وہ اس ریسٹورینٹ کے مینیجر کو اندر بند ہو جانے پر بہت سلواتیں سنا کر آئی تھی۔ بعد میں نہ جانے تم نے کیوں ایونٹ آرگنائز کرنے سے معذرت کر لی، لیکن میرا کام چونکہ ہو چکا تھا اس لیے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پریشی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیا بتاتی کہ جواد کی شکایت پر شارق الوی نے اسے ان لوگوں کو کام کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا اور وہ اس پر مزید کوئی پابندی لگاتے اس لیے اس نے زمینہ سے فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ ہماری شادی سے ایک دن پہلے جب تم اپنے معمول کے روٹ سے ہٹ کر شہر کے باہر جانے والی ہاف وے کی طرف مڑی تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ آج تم پھر ضرور کوئی ایڈونچر کرنے جا رہی ہو۔ میں فوراً سب کام چھوڑ کر تمہارے پیچھے گیا اور وہاں جو ہوا، ایک گہرا سانس بھر کر اس نے گردن جھٹکی۔ پریشی نے گردن جھکا کر لب کاٹے۔ یقیناً اس دن رائم وہاں نہ پہنچتا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس لمحے سے رائم کا خود کو چور سمجھنا کسی نعمت سے کم نہیں لگا۔ واقعی ہر کام اپنے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے چھپائے ہوتے ہیں، بس ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ ہماری شادی بھلی ہی ہمارے بڑوں کے مفاد کے نتیجے میں ہوئی۔ رائم ایک وقت بعد پھر سے بولنا شروع ہوا تو دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں تم سے شادی کر کے میں مطمئن تھا، ایک شک کے باوجود کہ تم شاید کسی غلط کام میں ملوث ہو۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا، لیکن اب سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ شاید میرا دل کہیں نہ کہیں تمہیں پانے کے لیے ہمک رہا تھا۔ تم سے ہوئی ملاقاتیں میرے دل میں تمہارے لیے احساسات جگا چکی تھی۔ پریشی کے لبوں پر محبت سی مسکراہٹ امد کر معدوم ہوئی۔ اس کے دل و دماغ میں بھی تو اچانک ہی رائم کا خیال سوار ہوا تھا، یعنی یہ یک طرفہ جذبہ نہیں تھا، کشش کی لپیٹیں دونوں طرف سے ہی حملہ آور ہوئی تھی۔ یوں تم میرے گھر آ گئی، میرا تم پر نظر رکھنا اب اور آسان ہو گیا تھا۔ جس دن تم بھی آپ ہی سے ملنے ریسٹورینٹ گئی تھی اس دن بھی میرا ماتھا یہ سوچ کر ٹھنکا تھا کہ آخر تم ان سے ملنے گھر کیوں نہیں جا رہی یا انہیں اپنے گھر کیوں نہیں بلا رہی۔ پھر ہمیں چند روز پہلے خبر ملی تھی کہ چور ایک بار پھر متحرک ہونے جا رہا ہے۔ بس اسی خیال سے میں نے تمہارا پیچھا کیا، لیکن فوڈ کورٹ میں تمہیں نبیہ کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر مجھے جیسے گہرا اطمینان ہوا تھا۔ شاید میں اندر کہیں چاہتا تھا کہ میں غلط ثابت ہوں، میرا تم پر شک، میرا خدشہ غلط ہو۔ زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب مجھے اپنے غلط ہونے پر خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر بھی آپ نے اس دن اتنی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں نے یعنی آپ کو ٹھیک پہچانا تھا۔ اس کی بات بیچ سے چکتے وہ خفگی سے مستفسر ہوئی۔ ہاں میری مجبوری تھی اور شاید اب تم اس بات سے متفق ہوگی۔ پریشی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بات کو طول دے کر موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی۔ رائم دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ میں اکثر راتوں کو ہڑبڑا کر اٹھ جاتا تھا، مجھے لگتا تھا تم شاید گھر سے غائب ملو گی، لیکن ہر بار تمہیں سکون کی نیند سوتا دیکھ کر میرا دل تمہاری بے گناہی کی گواہی دیتا تھا، مگر مجھے دماغ سے کام کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ دل تو تمہارے ساتھ کے لیے ہمک رہا ہے۔ اس کے کہے میں آیا تو شاید اپنے فرض سے کوتاہی کر جاؤں گا، اور اتنے دن خود کو تم سے دور رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر تم واقعی مجرم ہو تو اپنا فرض نبھانے کے بعد ہی میں تم سے رشتہ آگے بڑھاؤں گا۔ پریشی کے گود میں دھرے ہاتھ کو اٹھا کر لبوں سے لگاتے وہ مسکرایا۔ اب کی بار پریشی نے بھی اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ سرٹ بھی شادی کے اگلے دن حویلی جانے پر امو نے مجھے تمہاری منہ دکھائی کے لیے دیا تھا، لیکن میں فی الحال تمہیں خود سے قریب نہیں کرنا چاہتا تھا، رشتے کی مضبوطی کی کوئی ڈور نہیں تھمانا چاہتا تھا، نہ خود کو تم سے جذباتی طور پر جوڑ کر کمزور پڑنا چاہتا تھا۔ ایک بار ہمارے دل میں اس رشتے کو قبول کر کے اس کے حقوق و فرائض ادا کرنے لگ جاتے تو شاید میرے لیے اپنا کام کرنا ناممکنات میں سے ہوتا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس دن تمہارے اس استفسار پر مجھے اندازہ ہوا کہ تم ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی ہو، تم اسے ذہنی طور پر قبول کر چکی ہو۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب اس چوہے بلی کے کھیل کو ختم کرنا ہے۔ اگر تم قصوروار ہو تو تمہیں تمہاری زبانی یہ قبول کروا کر میں اس میں شامل لوگوں تک پہنچ جاؤں گا اور تمہیں منا کر وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا، اور تمہارے بے قصور نکلنا تو یوں بھی میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ثابت ہوتا۔ مجھے ایک ماہ بعد اسلام آباد جانا تھا، تمہیں اپنے ساتھ تو یوں بھی لے جانا چاہتا تھا کہ تم پر بھرپور نظر رکھوں، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تم سے وہاں ہی یہ قبول کروا کر اس سارے معاملے کو ایک طرف کر دوں گا۔ وہ سانس لینے کو رکا جب پریشی کے ذہن کے پردے پر ایک بار پھر ہوٹل کی بیلکنی کا منظر ابھرا۔ اسے ایک جھرجھری آئی تھی۔ جب مجھ پر اتنا ہی شک تھا تو پھر صرف میرے کہنے پر آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ وہ واقعی میں بے قصور ہوں؟ خفگی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتے وہ الگ ہو کر بیٹھی۔ ایک بار پھر غصہ اود آیا تھا۔ سب سے پہلی بات، اگر تم چور ہوتی تمہارے لیے وہ اونچائی کوئی خاص بات نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ چور اس سے اونچی اونچی بلڈنگز کو منٹوں میں پھلانگ لیا کرتا تھا۔ ہاں کسی بھی عام شخص کے اوزان خطا کرنے کے لیے وہ کافی تھی، لیکن وہاں سے لٹکتے ہی تمہارا چہرہ پھک پڑا تھا، تمہارے نیلے پڑتے ہونٹ اور لہجے کی گھبراہٹ سے صاف لگتا تھا تم انتہائی خوفزدہ ہو، اور خوفزدہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ رائم نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ پریشی بنا کسی مزاحمت کے اس کے نزدیک کھینچی آئی۔ کیا تم یہ سب جان کر بھی ناراض ہو؟ کیا مجھے اپنا فرض ادا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نانا اس سب میں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر ہر زیادتی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے، تم بھی مجھے یوں ہی اونچائی سے لٹکا سکتی ہو۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ شرارت سے گویا ہوا۔ آج پہلی بار تھا جب وہ اسے محسوس کر رہا تھا، اور یہ احساس کتنا خوبصورت تھا، اسے اس کا ادراک اب ہو رہا تھا۔ اے ایس پی صاحب، اتنے دن آپ نے مجھ پر شک کیا، مجھے ایک طرح سے اپنی قید میں رکھا، اور میں اس بات سے انجان رہی کہ میری ہر پل پر آپ کی نظر ہے، تو آپ کو لگتا ہے میں اتنی آسانی سے آپ کو معاف کر دوں گی؟ پلٹ کر اس کے بازو پر ایک دم مکہ چڑھتے وہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ رائم نے بازو سے ہلاتے بے بسی سے اسے دیکھا۔ شاید وہ اب تک ناراض تھی، نہ جانے وہ کب اور کیسے ماننے والی تھی۔ ایک آپ بھرتے وہ لب بھیج گیا۔ اب آج سے آپ میری قید میں رہیں گے، اور سزا کا تعین وقتاً فوقتاً ساری زندگی چلتا رہے گا۔ اس کی کالر کو دبوچتے وہ آنکھ ماں کے ڈالے مستفسر ہوئی تو رائم نے تخیر سے گردن اٹھائی۔ پریشی کی آنکھوں میں چمکتے جگنوں اس کی ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھیر گئے تھے۔
اتنی حسین سزا سے کون کافر انکار کرے گا؟ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتا وہ بھی کھلے دل سے مسکرایا۔ دلوں پر چھائے غلط فہمی کے کثیف بادل چھٹ گئے تھے۔ محبت کی نرم سی دھوپ میں دو دل پگھلتے ایک دوسرے کے عشق میں نئے سفر پر گامزن ہوئے تھے۔